इंटरनेशनल इंटरवेंशन भी हैं। यूएई की इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, फिर इसी तरह सऊदी अरबिया की इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है, और अब पूरा प्रोपोगेंडा किया जा रहा है वहाँ इस्लामिक मूवमेंट के ख़िलाफ़, राशिद गनूशी के ख़िलाफ़ अरब मीडिया की तरफ से, और ये सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। तो अभी व्हाट्स नेक्स्ट, वहाँ पे क्या हो सकता है? हो तो ये सकता है जिसकी तरफ वहाँ की इस्लामिक मूवमेंट ने कहा है कि जी डायलॉग के ज़रिए से ही इस मसले को, इस तज़िये को, इस तनाज़े को हम हल कर सकते हैं, और डायलॉग के बगैर कोई चीज़ नहीं हो सकती। और उन्होंने यहाँ तक कंप्रोमाइज़ करने का कहा है कि हम प्रेसिडेंट के अंडर ही डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि डेमोक्रेसी जो है, फ्रीडम जो है, और सिविल सोसाइटी की बढ़ोतरी जो है वो हमें अजीज़ है, और इसके लिए हम कोई भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। तो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उनको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि 25 अगस्त के बाद आने वाले जो 15 दिन हैं, 10 सितंबर तक, वहाँ की ये जो मौजूदा इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस वहाँ पे जो है, आईनी बहरान है, उसके बारे में हमें इल्म होगा कि वहाँ पर क्या होने जा रहा है। लेकिन मेरी अपना एनालिसिस ये है कि थ्रू डायलॉग ही कोई चीज़ होगी, डायलॉग के बगैर ना ही इस तरह वो सस्पेंड कर सकते हैं, ना ही वो डिसमिस कर सकते हैं, बल्कि डायलॉग के जरिए से ही जो चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज के वेबिनार के दूसरे पार्ट के हवाले से थी। अभी हमारा ये जो वेबिनार है, इसका जो पहला हिस्सा है कि इस्लामिक मूवमेंट को जो दरपेश चैलेंजेस हैं अराउंड द ग्लोब, उसके ऊपर हमारे रिसोर्स पर्सन हैं हाफिज डॉक्टर हम्दुल्ला साहब। आप मेलबोर्न यूनिवर्सिटी, HMIT यूनिवर्सिटी मेलबोर्न से PhD कर रहे हैं। अभी हमारा ये जो सेशन है ये इख्तिताम पजीर हो रहा है, तो मैं आप तमाम हज़रात से दरख्वास्त करता हूँ कि आप दोबारा से इसी लिंक के ज़रिए से इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें, इस वेबिनार को ज्वाइन करें। फिर हमारे इंशाल्लाह आज के इस वेबिनार के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर हाफिज हम्दुल्ला आपसे इस्लामिक मूवमेंट्स को अराउंड द ग्लोब दरपेश चैलेंजेस हैं उस पर इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। उमैर भाई, ये एक नोटिफिकेशन आया था कि ये अपग्रेड हो गया और अभी मतलब दरमियान में कोई डिस्टॉर्शन नहीं आएगी, चलता रहेगा 40 मिनट के बाद भी। जी ठीक है, सही है, सही है। मैं दरख्वास्त करूँगा हाफिज हम्दुल्ला साहब, आप बाय प्रोफेशन ब्यूरोक्रेट हैं और आजकल HMIT मेलबोर्न यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से PhD कर रहे हैं। मैं आपसे मुंतमिस हूँ कि आज के वेबिनार के शुरका से मुखातिब हूँ, डॉक्टर हाफिज हम्दुल्ला साहब फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, मेलबोर्न यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। साजिद भाई और उमैर भाई और बाकी सब लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग ने इस मजलिस का इनेकाद किया है। और क्या वीडियो ज़रूरी है या चलता जाएगा ऐसे इंशाअल्लाह? अगर ज़रूरी नहीं है तो मैं ऐसे बड़ा कंफर्टेबल रहता हूँ। जी जी, ऐसे ठीक है अब्दुल्ला भाई, ऐसे ठीक है, आप कंफर्टेबल हैं तो इसी तरह बेहतर है। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मैं किसी वक्त आपको चेहरा दिखा दूंगा, और अक्सर लोगों ने मेरा चेहरा वैसे देखा ही हुआ है, उसामा हमीद ने देखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, मेरा आपसे मुझे जो कुछ कहना है वो मैं आपको कहता हूँ। देखिए, शुरू से ही बताऊं कि मैं तवक्को रखता हूं कि आप लोग ग्रेजुएशन लेवल की पॉलिटिक्स और थोड़ा ज़्यादा इस्लामिक स्टडीज़ और थोड़ी सी इकोनॉमी को समझते हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो हमारी दीनी तहरीकें हैं, इसमें बिलखसूस ये जिन का नाम अभी इन्होंने लिया है इस्लामिक मूवमेंट्स, इनको समझने के लिए हमें वो जो नैरो डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज हैं उनसे बाज़ औक़ात बाहर जाना पड़ता। तो मैं आपको दो नुक्ता नज़र से ये बात करना चाहता हूँ, दो हवाले से, दो पॉइंट्स ऑफ व्यू से। एक तो ये कि ये इस्लामिक मूवमेंट्स हैं क्या अक्रॉस द ग्लोब, ये हैं क्या,
اور دوسری یہ کہ یہ کس طرح سے اپنی اپنی سوسائٹی کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہیں. تو میں 20 منٹ میں، میرا خیال ہے 20-25 منٹ میں اس سے گزر جاؤں گا، پھر سوال و جواب پہ زیادہ بات ہو سکے گی. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو اسلامک موومنٹس ہیں نا، یہ ریولوشنری ریفارم موومنٹس ہیں. اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ریولوشن کا ورڈ ہے یہ اتنا زیادہ غلط کانٹیکسٹ میں استعمال ہو جاتا ہے کہ ہم ایک پارٹی کے جیتنے اور دوسری پارٹی کے ہارنے کو عام طور پہ انقلاب کہہ دیتے ہیں. حالانکہ انقلاب یہ ہوتا ہے کہ آپ سرمایہ داری کی جگہ پہ غیر سرمایہ داری لے آئیں، اسلام کی جگہ پہ غیر اسلام آ جائے یا غیر اسلام کی جگہ پہ اسلام آ جائے، یعنی آپ بالکل مختلف سمت میں سفر آپ کے سماج کا اور آپ کی اسٹیٹ کا شروع ہو جائے. تو اس کو یہ تحریکیں بیسکلی یہ چاہتی ہیں. اور یہ 3 لوکیل پہ کام کر رہی ہوتی ہیں. ایک فرد کا لوکیل ہے، فرد پہ یہ کام کرتی ہیں. ایک سوسائٹی ہے، اس پہ کام کرتی ہیں. سوسائٹی میں ایجوکیشن اور اکانومی جو ہے یہ انکلوڈیڈ ہے. اور ایک یہ اسٹیٹ کی سطح پہ کام کرتی ہیں، اسٹیٹ کو شیپ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اس کو یعنی اسلام کے راستے پہ لانے کی کوشش کرتی ہیں. یہاں پہ بیسکلی یہ چونکہ نظریاتی تحریکیں ہیں تو میں آپ کو 1-2 باتیں مزید بھی کہنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، زندگی گزارتے گزارتے جس طرح کی ان کی زندگی بن گئی ہے اس کے نمایاں خد و خال کو سامنے رکھ کے وہ اس کا ایک نام رکھ دیتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ یہ ویسٹ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ جس طرح سے زندگی گزارتے ہیں ہم نے اس کا نام کیپیٹلزم رکھ دیا ہے. یہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ کیپیٹلزم پہ پہلے ایک کتاب آئی اور اس کے نتیجے میں لوگوں نے اپنی زندگیاں تبدیل کی، افراد تبدیل ہوئے، معاشرے تبدیل ہوئے، ریاست تبدیل ہوئی، اور اس کے نتیجے میں ایک انقلاب آیا اور لوگ مشرف مومن بے کیپیٹلزم ہو گئے اور مشرف بے کیپیٹلزم ہو گئے اور انہوں نے اس کے ذریعے سے ایک انداز زندگی اپنا لیا. ایسا نہیں ہوا. تو لہذا جو آئیڈیالوجیکل تحریکیں ہوتی ہیں، جو نظریاتی تحریکیں ہوتی ہیں، ان کے ہاں پہلے نظریہ آتا ہے اور بعد میں پھر اس کے مطابق زندگی کی بات آتی ہے. دوسری بات جو یہاں پہ انقلاب اور ریفارم کے ساتھ آپ سمجھ لیجئے وہ یہ ہے کہ عام طور پہ جو سیکولر زندگیاں ہیں جہاں یہاں ریاستیں ہیں، یہاں پہ جو مسائل ہیں نا وہ بڑے سطحی قسم کے ہوتے ہیں. یعنی اکانومی کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا سب کو سمجھ آ جاتی ہے، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. جو مسائل یہاں پہ ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں وہ بڑے سطحی قسم کے ہو رہے ہوتے ہیں. وہ جہاں پہ وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو کہتے ہیں کہ بس انڈیویجول اپنی مرضی کرے، اگر لا کے اگینسٹ نہیں جا رہا تو وہ اپنی مرضی کرے. لیکن ہماری جو اسلامک آئیڈیالوجی ہے یہ بڑی ڈیپر ہوتی ہے. اس کی ڈیپتھ کا آپ اندازہ یا اس کی گہرائی کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ کو اسپیشل رسول اس کے لیے بھیجنے پڑتے ہیں کہ اس آئیڈیالوجی کو یا اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ. تو یہ 2-4 باتیں ہیں جو میں بڑی تیزی سے آپ سے کرنا چاہ رہا تھا تاکہ کوئی غلط فہمی آگے جو ہے نا وہ پیدا نہ ہو. اب ان اسلامی تحریکوں کو آپ سمجھ لیں 3 طرح سے. ان کا ایجنڈا کیا ہے، ان کے پرنسپلز کیا ہیں اور ان کا میتھڈ کیا ہے. میں کچھ باتیں کہنا بھی چاہتا ہوں، چلیں دیکھتے ہیں. بھارت ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ یہ عام طور پہ ٹوٹل اسلامائزیشن چاہتے ہیں. یہ بڑی زیادتی کی ہے مغرب نے کہ ہمارا نام یا ہمارا نہیں، ان تحریکوں کا نام انہوں نے پولیٹیکل اسلام رکھ دیا. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ فوکسڈ ہیں پولیٹیکل اسلام کے. پولیٹیکل اسلام ان کے ایک ایجنڈے اور کام کا حصہ ہے. ورنہ کل اکنامک اسلام نام رکھنا پڑے گا چونکہ یہ اسلامی معیشت چاہتے ہیں. کل ہر مسئلے پہ ایک نیا اسلام کا نام رکھنا پڑے گا. تو اس وجہ سے یہ چیز اس کو انہوں نے ذرا کچھ نمایاں کر دیا ہے پولیٹیکل اسلام کو. ورنہ اکانومی میں بھی اتنے زور و شور سے
انٹرسٹ کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں, کیپٹلزم کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں, فری مارکیٹ اکانومی جو ڈسٹارشنز کرتی ہے اس کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ان کا ایجنڈا ٹوٹل اسلامائزیشن ہے, وہ انڈیویجول میں بھی ہے, وہ اسٹیٹ میں بھی ہے, اور وہ سوسائٹی میں بھی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ان کے پرنسپلز کے بارے میں ایک بات بڑی اہم ہے, سمجھ لیجئے, وہ یہ ہے کہ ان کے پرنسپلز بیسک ٹینٹس آف فیتھ ہی ہیں, اور دوسرا ان کا اصرار یہ کہ جیسے وہ اپریشنلائز کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خلفائے راشدین نے, اس طرح سے ان کو ہم اپریشنلائز کریں گے. یہ ان کے پرنسپلز ہیں. اور عام طور پہ جو ابھی تحریکیں چل رہی ہیں ان کے میتھڈز ڈیموکریٹک ہیں, سوائے آپ کے ہمسائے میں یہاں جو طالبان کی موومنٹ چل رہی ہے ان کا تھوڑا جو منہج ہے وہ مختلف ہے, اور ایک پرانی ادھر کیا نام ہے مڈل ایسٹی میں ایک تحریک ابھی ختم ہوئی ہے, ان کا منہج تھوڑا مختلف تھا. تو یہ بات ہے. اب میں اس سے پہلے کہ میں اسلامک جو تحریکیں ہیں انہی پہ بات کروں, تھوڑا سا یہ سمجھ لیجئے کہ اسلامی تحریکیں کس کانٹیکسٹ میں کام کرتی ہیں, کس سوسائٹی کے ساتھ کام کرتی ہیں. میں آپ کو اب یہاں تھوڑی تفصیل سے بات بتاتا ہوں. دیکھیے یہ جو جن ریاستوں میں یا جن معاشروں میں کام کرتی ہیں نا, وہ معاشرے ان کے تعمیر کردہ نہیں ہیں. پاکستانی معاشرے کی تعمیر انگریزوں نے کی ہے. آج جیسا پاکستانی معاشرہ ہے نا, وہ انگریزوں کا بنایا ہوا معاشرہ ہے, وہ انگریزوں کا بنایا ہوا معاشرہ ہے. پہلے کالونائزیشن کے ذریعے انہوں نے بنایا تھا, اب انہوں نے نیو کالونائزیشن کے ذریعے بنایا ہوا ہے. نیو کالونائزیشن کے ذریعے سے وہ اس میں انٹرفیرنس کرتے ہیں. یہ جو تیونس کی بات کی ہے ابھی عمیر بھائی نے, تو یہ بیسیکلی فرینچ لوگوں کا شیپ کردہ معاشرہ ہے. اس میں ایک بہت بڑی تعداد معاشرے میں لوگوں کی ایسی ہوتی ہے جو ذہناً بالکل اس طرح سوچتے ہیں جیسے فرینچ, یعنی تیونس کے اندر لوگ, بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو فرینچ ذہنیت رکھتے ہیں. جیسے پاکستان انڈیا میں بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ یعنی مغربی ذہنیت سے دنیا کے معاملات کو پرکھتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں ترقی کا, نا ترقی کا, مورل سٹینڈرڈز کا, جینڈر ایکوالٹی کا, ان سب چیزوں کو وہ مغرب کی نظر سے دیکھتے ہیں. لہذا یہ بات کہنا نا کہ یہ مسلم سوسائٹیز ہیں یا اسلامی سوسائٹیز ہیں, مسلمانوں کے اندر کام ہو رہا ہے, یہ بڑی سطحی سی نظر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان تحریکوں کو ابھی چیلنج جس میں گیا نہیں, لیکن تھوڑا سا یہاں بتا دوں کہ یہ جو معاشرہ ہے, جو تیونس کا معاشرہ ہے یا بنگلہ دیش کا معاشرہ ہے, اس کو جو ایجوکیشن شیپ کرتی ہے, یہ آسٹریلیا میں جو لوگ ہیں آسٹریلین وے آف لائف اسکول پڑھاتے ہیں, آسٹریلین ڈیموکریسی کو اسکول کی ایجوکیشن جو ہے وہ اس کو کرتی ہے, کیا نام ہے اس کو سسٹین کرتی ہے, اس کو ترقی دیتی ہے. تو یہ جو پاکستان کا, تیونس کا, بنگلہ دیش کا معاشرہ ہے, اس کے اندر جو ایجوکیشن ہے نا, یہ بالکل ویسٹرن ایجوکیشن, ٹھیک ہے نا. تو لہذا وہ ایک ٹول ہے ماس ویسٹرنائزیشن کا, وہ ایک ٹول ہے ماس ڈسیمینیشن آف ویسٹرن تھاٹ, آئیڈیلز اور سسٹمز کا. میں آپ کو غصہ نہ کیجیے گا, آپ اچھے نوجوان ہیں, کہ یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے ہمارا پاکستان کے اندر جو اس وقت ہے, میں خود بھی اس سے گزر کے آیا ہوں, آپ سب لوگ اس میں سے گزرے, یہ برین واشنگ کا ایک سسٹم ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ صرف مدرسے برین واشنگ نہیں کر رہے ہوتے, لاکھوں لوگوں کی یونیورسٹیوں میں بھی برین واشنگ ہو رہی ہے کہ تمہارے ترقی کے معیارات یا تمہارے زندگی کے سہانے خواب وہ تمہیں ملیں گے مغرب سے, وہ تمہیں قرآن و سنت سے نہیں ملیں گے. تو یہ برین واشنگ ہو رہی ہے. ان تحریکوں کا مسئلہ کو, ان تحریکوں کے لیے یعنی یہ تحریکیں جو ہیں یہ اس ایک بہت بڑا جو پروڈکشن ہو رہی ہے یونیورسٹیوں اور کالجوں کی, اس کا سامنا بھی ان کو کرنا پڑتا ہے. ایسی پروڈکشن جو ذہناً ویسٹرنائزڈ ہے اور جذباتی طور پہ, قلبی طور پہ مسلمان ہیں اور عقیدے کے طور پہ بھی مسلمان ہیں. اس کے علاوہ ان تحریکوں کو جس سوسائٹی میں موو کرنا پڑتا ہے وہاں پہ ریلیجس سیگمنٹ ہے پہلے سے موجود, اس کی مذہبی ایک خاص ذہنیت ہے, اس کی اپنی مذہبی روایت ہے. اور پاکستان کے اندر ایک بات, آپ لوگ تو یونیورسٹی کالج سے پڑھے ہوئے, لیکن جو لوگ مذہبی ہیں, جو مذہب کے علمبردار ہیں,
مثال کے طور پہ خانقاہوں کے گدی نشین ہوں، یا مثال کے طور پہ جو مدارس کے لوگ ہیں وہ آپ کسی مشکل سے کوئی 10 مدرسے پاکستان میں 20 مدرسے بتا دیں گے جو فرقے سے بالا تر ہوں، ورنہ وہ مدرسے میں آپ کو مذہبی ہونا ہے تو آپ کو ایک فرقے کے ساتھ منتمی ہونا ہے، اور پھر اس کا بھی ایک خاص قسم کا مذہبی سیکٹر ہے، یعنی نماز پڑھانی ہے، حفظ کرانا ہے، روزہ کرانا ہے، اس کے اندر اس کی ساری قد و کاوش ہوتی ہے۔ جو ٹوٹل اسلامائزیشن کا تصور لے کے یہ تحریکیں چل رہی ہوتی ہیں وہ اس کی کوئی حمایت نہیں مل رہی ہوتی ان لوکیل سے بھی جو مذہب کے ساتھ منتمی ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا یعنی یہ تھوڑا پریشان کن ہو جائے گا یا سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے بعض اوقات، یعنی اگر میں آپ کے سامنے ایران کی مثال دوں نا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی موومنٹس انقلاب لانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی، جبکہ ایران میں انقلاب آ گیا تھا۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ایران کے انقلاب ایک خاص سیکٹ کے اندر انقلاب آیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ میں بالکل اس کے خلاف یا اس کو اسلامی غیر اسلامی کہنے کی بات نہیں کر رہا، صرف آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں، اگزامپل کو نہیں پکڑیے گا، اصل میرا مدعا سمجھیے گا۔ وہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پاکستان کے جو حالیہ انتخابات ہیں اس میں ٹی ایل پی پرانی اسلامی موومنٹ سے زیادہ اچھی کارکردگی مظاہرہ کر رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ پہلے سے اسٹیبلشڈ جو آپ کی سیکٹیرین لائنز ہیں ان کے اندر آپ بڑی جلدی اپیل کر سکتے ہوتے ہیں، جو سہولت ان اسلامک موومنٹس کو عام طور پہ حاصل نہیں ہے۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری اسلامک موومنٹس ہیں چونکہ یہ ریولوشنری ہیں، ریولوشن کے بارے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ریولوشنری اور آئیڈیالوجیکل ان کے بارے میں نے یہ بتایا تھا کہ پہلے ان کا میسج ہوتا ہے، اس کے مطابق پھر زندگی تعمیر ہوتی ہے۔ پہلے ایک کتاب ہوتی ہے، اس کے مطابق ایک سوسائٹی تعمیر ہوتی ہے، پہلے ایک پرنسپل ہوتا ہے، اس کے مطابق سوسائٹی تعمیر ہوتی ہے۔ تو مطلب ہے کہ ان کے ساتھ جو بندہ جڑے گا یا ان کے ساتھ جو بندہ چل سکتا ہے اس کے لیے ایجوکیٹڈ ہونا ضروری ہے۔ تو لہذا ان کی بیس یعنی ان کی بیس بڑی پریکیریس قسم کی ہوتی ہے، یعنی ایجوکیٹڈ اربن مڈل کلاس ماسز جو ہے نا وہ ان کے ساتھ عام طور پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر کبھی کویسچن ہو گیا آخر میں تو میں اس پہ مزید وضاحت کر دوں کہ اکنامک کنسٹرینٹس، اب دیکھیں نا، اربن مڈل کلاس ایجوکیٹڈ جو ان کی ممبرشپ بیس ہے وہ عام طور پہ اکنامک حوالے سے بہت پریشان ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو مڈل کلاس بندہ ہے نا، اس کو جاب کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اس کو اپنا وقت بڑا اس پہ دینا پڑتا ہے، اس کو اپنے زندہ رہنے کے لیے پیسے کمانے پڑتے ہیں۔ تو اس کے ان تحریکوں کو وقت دینے کے لیے، ان کو پڑھنے کے لیے ایک جو اس کی بیس ہے اس میں سے بڑا طبقہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اسی طبقے میں ایک حصہ ویسٹرنائزڈ ہوتا ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اسی طبقے میں ایک سیکٹیرین ریلیجس ایجوکیشن کا سسٹم ہوتا ہے لوئر مڈل کلاس کے اندر، وہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ تو لہذا یہ وہ سوسائٹی ہوتی ہے جس کے اندر یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب میں اس پوائنٹ پہ چلا جاتا ہوں جو میں نے عمیر بھائی کو فون پہ بتایا تھا کہ مجھ جیسے ڈیموکریسی کے اسٹوڈنٹ کے لیے یا اسلامک اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹ کے لیے کویسچن یہ نہیں ہوتا کہ یہ تحریکیں ناکام کیوں ہو رہی ہیں، ہمارے لیے سرپرائز اور حیرانگی کی بات ہوتی ہے کہ یہ کامیاب کیسے ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہ جو سارا میں نے آپ کو پس منظر بتایا ہے کہ آپ کی ایجوکیشن ویسٹرنائزڈ ہے، وہ ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ تیار کرتی ہے، ریلیجس سیکٹر ایک اور طرح سے رویہ اختیار کرتا ہے، اس ساری پریشانی کے اندر یہ کبھی ٹیونس میں، کبھی مصر میں، کبھی کہیں یہ کامیاب کیسے ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو کامیابی ہے اس پہ تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو تھوڑا اپریشیٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں تھوڑا آتا ہوں آپ کو 2-3 چیلنجز کے حوالے سے بات کر دیتا ہوں اور مزید پوسٹ ریولوشن چیلنجز کی بات کر دوں گا۔ یہ ساری باتیں اس لیے ضروری تھیں کہ آپ اس کا کانٹیکس لے لیں کہ یہ تحریکیں کر کیا رہی ہوتی ہیں اور کس سماج کے اندر کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، جو میری نقطہ نظر سے سب سے زیادہ ان تحریکوں کو چیلنج کا سامنا ہوتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ماسز، ریولوشنری ماسز کا ہونا کسی نظریے کے ساتھ بہت ضروری ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر اسکول سے ڈیموکریسی پڑھائی جانا شروع کر دی جاتی ہے،
ماسس ڈیموکریسی کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. 2 پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں لیکن سارے ماسس ڈیموکریسی کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر ماسس اسلام کی جو ٹوٹل اسلامائزیشن ہے اس کے پیچھے بہت کم اوقات میں کھڑے ہوتے ہیں. پاکستان میں آپ سمجھ لیں یا تونس میں نے یہ جو تونس ہے اس کی خاص طور پہ اگزامپل دے دی, بنگلہ دیش کی دے سکتا ہوں کہ اس میں تو ایک بہت بڑا طبقہ ویسے ہی ذہنی طور پہ یا ایجوکیشن کے حوالے سے وہ اس پیغام کو سمجھ ہی نہیں سکتا نا, یعنی وہ اس کو اس پیغام سے متفق نہیں ہے بلکہ اس کا مخالف. دوسرا یہ کہ ان تحریکوں کو ریولوشنری لیڈرز کی جو ہے نا وہ ان میں بعض اوقات کمی ہو جاتی ہے. تیسری بات جو سب سے اہم ہے لیڈرشپ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ان کے پاس تھاٹ لیڈرز ایک خاص عرصے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. ہاں میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, غصہ یعنی یہ ایک اور طرح کی ایگزامپل ہے. آپ لوگ اگر جماعت اسلامی کو جانتے ہو پاکستان کے اندر, تو پاکستان کے اندر اردو زبان کے اندر جن 4 علماء نے دین کا سب سے زیادہ کام کیا ہے, دین کا بہت بڑا کام کیا ہے, اس دین کو زندہ کرنے کا کام کیا ہے, ان کا میں 4 کا نام لیتا ہوں. سید مودودی کو تو آپ جانتے ہی ہیں, مولانا امین احسن اصلاحی صاحب ہیں, ان کے نیچے ان کے ساتھ ساتھ مولانا منظور نعمانی صاحب ہیں, ابو الحسن ندوی صاحب ہیں. یہ سارے لوگ اس تحریک کے یعنی پاکستان میں جماعت اسلامی کے تھاٹ لیڈرز رہے ہیں یا ان کے ساتھ وابستہ رہے. ایک اور بڑا نام ہے, پچھلے دنوں انتقال ہو گیا مولانا وحید الدین صاحب کا, انہوں نے بھی آغاز یہیں سے کیا, پھر وہ کسی اور طرف کسی غلط فہمی کے نتیجے میں تحریک سے ان کی وابستگی نہ رہی. میں صرف آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ تحریک کو جو نظریاتی قائدین ملنے ہوتے ہیں وہ عام طور پہ دستیاب نہیں ہو پا رہے. نہ مدرسہ دے پاتا ہے وہ قائدین, نہ یونیورسٹی دیتی ہے. وہ یہاں آسٹریلیا میں ڈیموکریسی کو قائدین فراہم کرتی ہیں, یونیورسٹیاں کالج فراہم کرتے ہیں, جو یہاں کا مدرسہ یا اسکول ہے وہ فراہم کرتا ہے. ان تحریکوں کو اس طرح کی کوئی فیسلٹی حاصل نہیں ہے. خود سے کچھ لوگ 4-5 لوگ محنت کر کے کچھ سیکھ لیتے ہیں, ورنہ یہ کہ پورا ایک لیڈرشپ کا تیاری کا ایک پروگرام ہو جو ڈسکورس کو لیڈ کرے, یعنی دنیا کے ڈسکورس کو اسلام کے اصولوں کے مطابق امپیریکل ایویڈنس کے ساتھ بھی اور باقی جو میتھڈولوجیکل ٹولز ہیں ان کے ساتھ ثابت کر کے چل جائے. یہ عام طور پہ ممکن نہیں ہوتا, تو یہ بھی ایک چیلنج ان کے سامنے پیش نظر ہوتا ہے. اب میں آپ کو پوسٹ ریولوشن یعنی جب کبھی ان کو انقلاب آ جاتا ہے تو ان کو کیا پریشانیاں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پاکستان میں تو یہ مرحلہ آیا نہیں, لیکن جہاں جہاں یہ آتا ہے وہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے یہ جو جدید تہذیب ہے نا, جدید تہذیب یا جدید شہری معاشرت, جدید کو میں ماڈرنزم کے معنی میں نہیں کہہ رہا, یعنی جو معاصر شہری زندگی ہے یہ بڑی کمپلیکیٹڈ بیوروکریٹک قسم کی گورننس ہوتی ہے, اور اس گورننس کے اندر جو اسپیشل بیوروکریٹس آپ لوگوں نے لگائے ہوتے ہیں منتخب کر کے, یہ خود ایک ٹولہ بن چکے ہوتے ہیں, یہ ایک انٹرسٹ گروپ ہوتے ہیں, یہ ایک لوبی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب یہ آپ آتے ہی اپنی بیوروکریسی نہیں لا سکتے, یعنی تونس میں اگر آپ جیت بھی جائیں یا کسی اور ملک میں آپ جیت بھی جائیں تو آپ اپنی بیوروکریسی نہیں لا سکتے ہوتے. آپ کو میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ یہ کیوں نہیں کر سکتے, نچلے ایک پوائنٹ میں یہ بات آ رہی ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو دنیا کی اکانومی ہے ساری کی ساری, اس کا جو سینٹرل بینک ہے نا, اکانومی کا جو سینٹرل بینک ہے دنیا کی اکانومی کا, وہ ہے IMF. ہم محتاج ہوتے ہیں غریب ملک جو ہیں یا جو اسلامی ملک ہیں, تیونس بھی اس میں شامل ہے. یہ تیونس کی کرنسی کا اگر آپ کمپیئر کریں تو بڑی مضبوط کرنسی ہے, اس لیے یہ پاکستان کی کرنسی کمزور یا مضبوط ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. ہم محتاج ہوتے ہیں ان ملکوں کے IMF کے, ٹھیک ہے. لہذا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر فوری طور پہ یا تو قرض آیا ہوتا ہے, گورنمنٹ کا اسٹرکچر اتنا بڑا ہے جس کو ہم انہیرٹ کرتے ہیں, یا پھر ہمیں قرض دینا ہوتا ہے جس کی وجہ سے فوری طور پہ ہمیں ہماری بازو مڑوڑی جا سکتی ہے, یعنی پوسٹ ریولوشن جگہ پہ آ کے ہماری بازو مڑوڑی جا سکتی ہے. اس لیے یہ جو اسلامک موومنٹس کا انقلاب ہے یہ
آئے تو بہت پائیدار طریقے سے لانے کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں لوگ برداشت کریں اس بات کو کہ اچھا بھائی چونکہ ہم نظریے پہ زندگی گزار رہے ہیں تو لہذا ہمارے سامنے مشکلات آئیں گی، تو اگرچہ بعد میں خوشحالی آئے گی۔ میں آپ کو تھوڑی سی مثال دینا چاہتا ہوں ایران کی۔ دیکھیں ایران میں ہم انقلاب آیا ہوا ہے، یہ تقریباً اب اس کو 42 سال ہو گئے، لیکن آپ کو شاید اس بات کا اندازہ نہ ہو، میں عام طور پہ میرا فارمولہ یہ ہے کہ کوئی اسٹیٹ پوری طرح سے اسلامی ہو گیا یا نہیں ہو گیا، اس کا فارمولہ یہ ہے کہ کیا وہ اسٹیٹ سود ختم کر سکی ہے کہ نہیں کر سکی۔ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سعودی عرب جو ہے وہ اس کا اسلامائز ہونے کا مطلب یہ تھا کہ شرک ختم ہو گیا، اس میں کہیں بت پرستی نہیں ہوتی تھی، چونکہ پیرالل نظام بت پرستی تھا۔ آج دنیا کے اندر پیرالل نظام جو ہے وہ کیپٹلزم ہے، اور اس کا بنیادی کلمہ یہ ہے کہ سود حلال ہے، اور اس کی مسجد جو ہے وہ بینک ہے۔ لہذا آپ پارشل قسم کا اسلامی انقلاب لاتے ہیں، جہاں بھی لاتے ہیں آپ فلی لا نہیں پائیں گے۔ اس پہ مزید بات اگر سوال آتا ہے تو اس پہ میں مزید کر دوں گا انشاءاللہ۔ دوسرا یہ کہ اس وقت جو ماڈرن ریاستیں بنی ہوئی ہیں، یہ جو خواہ آپ کی تیونس کی بات کریں، بنگلہ دیش اور پاکستان کی بات کریں، یہاں پہ ایک سپریشن آف پاور کا ایک نظریہ ہے، سپریشن آف پاورز کا نظریہ ہے، اس کے مطابق یہ بنی ہوئی ہیں۔ وہ جو پاور ہے، یعنی اس کا نام کیا ہے، حکومت کی جو پاور ہے وہ مختلف اداروں کے اندر بٹی ہوئی ہوتی ہے، لہذا وہ ریولوشنری اسلامک موومنٹ کا اگر وہ کسی طرح سے پاور میں آ بھی جائیں تو دیگر انسٹیٹیوشنز ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے۔ میں آپ کو ایگزامپل نیچے جا کے دیتا ہوں۔ ان ملکوں میں ویسٹرنائز جوڈیشری ہے، ٹھیک ہے نا، کامن لا ہے، پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر کامن لا ہے، یہ ٹیونس جس کی بات آپ ابھی سن رہے تھے عمیر بھائی سے، یہاں سول لا ہے۔ یہ جوڈیشری بذات خود، یعنی یہ جو آپ کے ججز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سپریم کورٹ میں اور یہ جو ہائی کورٹ میں بیٹھے ہیں، یہ رول آف لا کی بات کر سکتے ہیں، ان کے لیے رول آف شریعہ کی بات کرنا ممکن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ کامن لا جوڈیشری ہے، یہ شریعہ لا جوڈیشری نہیں ہے، لہذا یہ خود راستے میں رکاوٹ جو ہے نا بن جاتی ہے بعض اوقات۔ اس طرح سے پھر ویسٹرنائزڈ آرمیز ہیں، ہماری ایلیٹ عام طور پہ ویسٹرنائز ہوتی ہے۔ ٹیونس کا ہر وہ بندہ جو تھوڑا سا کھاتا پیتا ہے وہ فرانس جاتا ہے، جیسے ہمارا کوئی بندہ کھاتا پیتا ہے جس کے کنٹرول میں معاملات ہیں وہ کسی انگریزی ملک میں، بالخصوص جو ہے وہ برطانیہ چلا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ویسٹرنائز جو ایلیٹ ہے اس کے یہ قدر سیٹ کرتی ہے، لہذا ماسز کو بھی ویسٹرنائز کرتی ہے یہ تھرو یونیورسٹی ایجوکیشن، تھرو کالج ایجوکیشن، اور خود یہ آلریڈی ویسٹرنائز ہوتی ہے۔ اب میں آخر میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے دوں کہ ہمارے سامنے جو ایک بہت بڑا انقلاب جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کامیاب تھوڑا رہا، لمبا عرصہ رہا، وہ چائنا کی ایگزامپل ہے، لیکن چائنا کو خود سے دنیا سے کٹنا پڑا ایک لمبے عرصے کے لیے۔ اسی طرح سے اسلامی انقلاب کے لیے بھی ایسی ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات کہ آپ دنیا سے مستغنی ہونا پڑے۔ اگر آپ مستغنی نہیں ہو تو آپ کے پاس ایران کی طرح بہت زیادہ تیل ہونا چاہیے، اور پھر ایک ہی فرقے کی لیڈرشپ، ایک ہی فرقے کا پورا ملک یا اس کی بہت بڑی میجورٹی ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس اس طرح کی صورتحال نہیں ہوتی اور اسلامک موومنٹس کا وہ منہج بھی نہیں ہے، تو لہذا یہ اس طرح کے چیلنجز ہیں جو سامنے آتے ہیں۔ تو میں اس کو صرف کنکلوڈ کر دیتا ہوں آپ کو کہ یہ انقلابی تحریکیں ہیں، انقلابی تحریکوں کے کارکنوں کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ پڑھے لکھے ہوں، پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے ان کی بیس کم ہو جاتی ہے، ان کے پاس جذباتی نعرہ نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ لوگوں کے لیے بڑی حیران کن بات ہوگی کہ اگر کبھی اسلامک موومنٹس خلافت کے احیاء کی بات کرتے ہیں تو وہ عثمانی خلافت کے طرز کی خلافت نہیں کرتے۔ عثمانی خلافت کی تو ہم نے کریٹیک کی ہے، یا یعنی کسی بھی ملوکیت کی طرح کی خلافت کی احیاء کی بات نہیں کرتے، تو لہذا ان کا منہج ایسا ہے کہ اس پہ کوئی جذباتی نعرہ ممکن نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر پبلک کو اکٹھا کر دیا جائے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ ان کے چونکہ پرنسپلز سیٹ ہیں، یعنی میں نے ابھی چین کی تھوڑی تعریف کر دی ہے کہ انہوں نے ایک دنیا سے کٹ کے اپنے انقلاب کو پورا کیا، لیکن یہ کہ انہوں نے پرنسپلز تھے کمیونزم کے، یا جس کو آپ کہیں گے جو بھی ان کے پرنسپلز تھے، ان کو انہوں نے چینج کر لیا۔ یہ اسلامی تحریکوں کے پرنسپلز چینج نہیں ہو سکتے، قرآن و سنت کے ساتھ ہیں اور بہت زیادہ الیبریٹ ہیں وہ فقہ کے اندر، اصول فقہ کے اندر، منہج اور پرنسپلز کو چینج کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔
अच्छा, तीसरी बात यह है कि सिर्फ ऊपर से इनकलाब, यानी एक इंतखाब जीतने के बाद इस्लामिक मूवमेंट्स का इनकलाब मुकम्मल नहीं होता, इनको फर्द को चेंज करना होता है एक बिल्कुल। और वैसे भी वो सती इनकलाब होते हैं जो आप एक इंतखाब जीत गए तो अगला इंतखाब हार गए। पाकिस्तान में अगर आप लोग 1997 का इंतखाब देखें तो 2/3 मेजॉरिटी हमने दी एक पार्टी को, और थोड़े दिन बाद जब फौज ने कू किया तो कोई बंदा भी उनके साथ नहीं था। तो लिहाजा ये वोट बैंक को आप इनकलाब का बुनियाद, इस सही एक बड़े इनकलाब की बुनियाद नहीं बना सकते, एक ठोस पायदार इनकलाब की बुनियाद नहीं बना सकते। आपकी अगर आप इमानतदार हैं तो ये होगा कि आप IMF को बर वक्त किस्त देने वाले बन जाएंगे, बजाय इसके कि आपके मौजूदा हुक्मरान बर वक्त किस्त नहीं दे सकते, आप ज्यादा बर वक्त एफिशिएंसी से किस्त देंगे लेकिन उसी निजाम के अंदर। तो लिहाजा ये चैलेंजेस है बड़े बड़े जिनमें आपको परेशानी होती है। इस वजह से अगरचे मैं डेमोक्रेटिक मेथड के साथ हूँ, लेकिन मैं जब यहाँ नोट्स बना रहा था तो मैं कह रहा था कि तालिबान के मेथड के ऊपर भी किसी वक्त गुफ्तगू करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल ये सारी बात थी जो मैं आप लोगों के साथ कहना चाहता था कि ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स जो हैं ये अपने कद से ज्यादा कामयाब हैं, ये दे आर पंचिंग अबव द हाइट ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। और इनको जिन चैलेंजेस का सामना है उसमें यह है कि इनके पास थॉट लीडरशिप बहुत ज्यादा बड़े जबरदस्त किस्म की नहीं मौजूद। यानी हमें तो लीडरशिप इस इनकलाब के लिए उसी लेवल की चाहिए जिस लेवल की साहिब फिज़लाल कुरान है या साहिब तफहीमुल कुरान है। और नीचे ये कि जिस बड़े निज़ाम के अंदर का हम हिस्सा हैं उसमें ये सतही हार जीत के जरिए से इस्लामाइजेशन जो है उसके नेगेटिव असरात मुरतब होने का बड़ा इम्कान होता है। उमैर भाई आपकी तरफ और डॉक्टर साहब आपकी तरफ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हाफिज हम्दुल्ला साहब, आपने जो इस वक्त इस्लामिक मूवमेंट्स को चैलेंजेस दरपेश के हवाले से गुफ्तगू की। अभी हमारे पास 15 मिनट्स हैं, ये वेबिनार का टाइम हमारा आउट हो जाएगा 15 मिनट। तो इन 15 मिनट में हम सवालात भी लेंगे और उससे पहले हमारे जो IDP के चेयरमैन हैं उनकी गुफ्तगू भी होगी। मैं जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ मौजूद हैं और आज के वेबिनार के हवाले से आज के टॉपिक पे कोई सवाल करना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नीचे रिएक्शंस में जाकर रेज हैंड कर दें ताकि हमें मालूम हो जाए कि कौन से अफराद हैं जो सवालात करना चाहते हैं। तो मैं क्वेश्चन आंसर सेशन से पहले दरख्वास्त करूंगा डॉक्टर हाफिज साजिद इकबाल शेख जो इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्कोर्स पर्सपेक्टिव के चेयरमैन हैं कि वो इख्तितामी कलिमात आपके साथ शेयर करें। डॉक्टर हाफिज साजिद इकबाल शेख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे शुक्रिया अदा करना है अब्दुल्ला भाई का, उमैर भाई का और सारे पार्टिसिपेंट्स का जो यहाँ मौजूद हैं कि इन्होंने एक बहुत ही एक हसास और अहम मौजू के लिए अपना वक़्त निकाला है। और इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्कोर्स पर्सपेक्टिव्स का मकसद भी ये है कि इस तरह की इल्मी मुज़ाकरों का अरेंज किया जाए, तहकीक की जाए। और इस वक्त जो डिस्कोर्सेस मुख्तलिफ चल रहे हैं दुनिया में उनके हवाले से आपस में गौर व फिक्र की महफिलें सजाई जाएँ और उसके हवाले से दीगर एक्टिविटीज़ की जाएँ और इसके लिए जो है वो फर्दर जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको एजुकेट किया जाए। अब्दुल्ला भाई ने और उनसे पहले उमैर भाई ने हमें बहुत ही मालूमाती लेक्चर दिए हैं, उन चीज़ों के बारे में रहनुमाई दी है जो ऑन ग्राउंड हमारे सामने हैं। तो ये बहुत ही अहम एक हमारे सामने एक नक्शा आ गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने पार्टिसिपेंट्स को मैं देख रहा हूँ, जानता हूँ कि माशाल्लाह एक पूरी लीडरशिप है यूनिवर्सिटीज़ की, इदारों की, और सोचने समझने वाले, गौर व फिक्र करने वाले लोग हैं जो इस मजलिस के अंदर थ्रू आउट मौजूद हैं। इसलिए मैं आपका वक़्त नहीं लूँगा और मैं आपके शुक्रिया के साथ और अब्दुल्ला भाई से गुजारिश करूँगा दीगर जो लोग हैं पार्टिसिपेंट में से भी कि इंशाल्लाह इस तरह की एक्टिविटीज़ को हम जारी रखेंगे। तो आप वक़्त ज़ाया किए बगैर आपके शुक्रिया के साथ उमैर भाई से मैं गुजारिश करूँगा कि सवाल जवाब का जो सेशन है वो शुरू करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। पार्टिसिपेंट्स की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन का आगाज करते हैं। हाफिज उसामा हमीद भाई, आपका क्वेश्चन है, आप कर लीजिए।
جی السلام علیکم. میرا حافظ حمداللہ صاحب سے سوال ہے. مڈل ایسٹ میں جو پوزیشن بنی ہے عرب سپرنگ کے بعد سے، اس میں ایک چیز، ایک فینومینا جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو گلف کنٹریز ہیں ان کی گورنمنٹس جو ہیں، جو ملوکیتیں ہیں، وہ اسلامی تحریکوں کے لیے زیادہ بروٹل ہو گئی ہیں. اب اس اخوان کو بہت فریکوینٹلی بریکٹ کیا جاتا ہے داعش کے ساتھ، ISIL کے ساتھ، القاعدہ کے ساتھ. تو مطلب اس کے پس منظر میں کیا ایسی وجوہات کیا ہیں؟ حالانکہ یہی ملوکیتیں تھیں جن کے مطلب بردرہڈ کے ساتھ تعلقات بھی رہے ہیں، اسلامک موومنٹ کے ساتھ تعلقات بھی رہے ہیں، اور کم از کم یہ ہے کہ ایک اتنا زیادہ ہارش رویہ ابھی تک دیکھنے میں نہیں آیا تھا. تو یہ اچانک سے اتنا بڑا شفٹ کیوں آ گیا ہے؟ ویسے تو ٹیونس اچھا نہیں، اچھا اسامہ بھائی، اصل میں حکمران جو لوگ ہوتے ہیں نا، جس طرح سے آپ اسلامی تحریکیں ان لوگوں کے پاس اپنی دعوت لے کے پہنچی تھیں اور انہوں نے شاہی خاندان کے اور باقی ملوکیتوں کو متاثر کیا تھا، ایسے ہی ویسٹ بھی اپنا ایجنڈا لے کے ان کے پاس گیا ہوتا ہے. تو حکمران جو ہوتے ہیں نا، یہ حکومت ان کا اصول ہوتا ہے، اس اور حالات کے مطابق جس طرف کو ان کی حکومت بچتی ہے، اقتدار ان کا بچتا ہے، وہ اس کی طرف عام طور پہ راغب ہو جایا کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو اپنی پریزنٹیشن میں کہا کہ ڈیموکریسی کو ایز اپنا میتھڈ ان اسلامک موومنٹس نے چنا ہے. تو ان کو شاید اس بات کا بھی ایک خوف ہوتا ہے کہ شاید کوئی ڈیموکریٹک ویو جو ہے نا وہ ان حکومتوں کی طرف، ان تحریکات کی طرف سے آ جائے گی. تو لہذا جس طرح سے عوام اپنے حکمران کے ساتھ ہوتی ہے، ایسے ہی حکمران اپنے عوام کے ساتھ ہوتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ وہاں کے بڑے بڑے یا عوام زیادہ تعداد میں ان تحریکات کے ساتھ ہیں، تو وہ بھی اپنا رویہ چینج کریں گے. تو یہ اس طرح سے ایک نیگوشیشن چلتی رہتی ہے، ایک ڈسکورس چلتا رہتا ہے. اگرچہ انسٹیٹیوشنز ڈیموکریٹک نہ بھی ہوں، ہر سوسائٹی کے اندر ایک ڈسکورس چلتا ہے، اس کے اوپر کبھی قدغنیں ہوتی ہیں، کبھی قدغنیں نہیں ہوتی. تو لہذا یہ بنیادی بات ہے کہ ہم نے بھی دعوت دی اور کچھ اور لوگوں نے بھی دعوت دی، لیکن شاید ان کی جو اگلی نسل تھی ان کو مغرب نے زیادہ قائل کر لیا. دوسری ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں عمیر بھائی، ایک سیکنڈ. اسامہ بھائی، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی ملوکیتیں ہیں نا، یہ آپ نے ان کو حکومتیں بنا کے نہیں دی تھیں. ان کے یہ چھوٹے چھوٹے جو فیفڈمز ہیں، یہ انگریزوں نے ان کو کاٹ کے دی، ٹھیک ہے نا. تو ان کی وفاداریاں ہمیشہ سے سپلٹ رہی ہیں. کبھی کوئی سمجھدار انسان آ گیا تو آپ کے ساتھ انہوں نے اسلام کے ساتھ چلنا شروع کر دیا، ورنہ یہ جو سارے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ان کے باقاعدہ لیٹرز موجود ہیں، کس طرح سے ان کو ان کے اپنے آرکائیوز میں لیٹرز موجود ہیں، کس طرح سے ان خاندانوں اور ان قبائلی سرداروں کے ساتھ امپیریل فورسز نے یا امپیریل جو ایجنٹس ہیں انہوں نے نیگوشیٹ کیا کہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں تو ہم عثمان کی جو عثمانی جو خلافت ہے اس کا یہ حصہ آپ کو دے دیں گے، یہ اس کو دے دیں گے، یہ اس کو دے دیں گے، اس کو دے دیں گے. اور یہ جو فرانس اور برطانیہ کے درمیان یہ جو لائن لگی تھی لبنان والی، یہ عمیر بھائی اس کو زیادہ جانتے ہوں گے، تیونس، کہ آدھا فرانس نے لیا اور آدھا انہوں نے لے لیا، برطانیہ نے مینڈیٹ لے لیا. تو وہ بیسیکلی وہاں کے وعدوں کی خلاف ورزی کی، یعنی وعدہ یہ کیا تھا کہ ہم آپ کو یہاں پہ ان سارے خطے کی حکومت دے دیں گے، لیکن پھر بعد میں انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی. تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی فیفڈمز ہیں، یہ بیسیکلی انہی کی عطا کردہ حکومتیں ہیں. تو لہٰذا اگر وہ کسی وقت اسلامی تحریکوں کے ساتھ آ گئی تھیں تو یہ آپ کے جو بڑے تھاٹ لیڈر تھے، سید مودودی تھے، بڑے لوگ تھے، ان کے کام کا نتیجہ تھا. جیسے ان کا اثر ختم ہوا تو یہ اس دوسری طرف چلے.
جی ایک اور ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں، ان کا ریٹن کویسچن ہے حافظ عبداللہ صاحب سے. اسلامک موومنٹ میں شفاف انقلاب کا پہلا جز افراد کی تیاری ہے. میرا سوال ہے کہ افراد کی تیاری کن اصولوں پر کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا پرٹیننٹ کویسچن ہے. یہ صاحب ہیں، ان کا نام چونکہ آن ایرا 1WW4RUZSS. میرا نام فہد علی نام ہے میرا. ٹھیک ہے فہد علی. فہد علی صاحب، یہ آپ کا بڑا زبردست کویسچن ہے. دیکھیے میں اس کا تفصیلی جواب دے دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ فرد کو خود دیکھنا ہے کہ وہ کس سطح پہ کام کرنے جا رہا ہے تو اس نے تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. ہر بندے کو PhD کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندے کو علامہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. گلی محلے میں جس نے کام کرنا ہے اس کو وہاں پہ کام کرنا ہے. جس کو اس سے تھوڑا اوپر جا کے کام کرنا ہے اس کو تھوڑا اوپر جا کے کام کرنا ہے. ہمیں اس وقت کن قسم کے لیڈرز کی ضرورت ہے جن کی تیاری کے بارے کے ساتھ میں متعلق ہوں اور میں کروں گا یا میں کرنا چاہتا ہوں یا ہم کریں گے. وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اس وقت دنیا کا جو غالب ڈسکورس ہوتا ہے نا، ہم اس کو یہ ایکڈیمک جرنلز میں چل رہا ہوتا ہے، ہر مضمون کے اندر چل رہا ہوتا ہے، ڈیموکریسی کے اندر چل رہا ہوتا ہے، فلسفے کے اندر چل رہا ہوتا ہے. دنیا کے غالب ڈسکورس کو موڑ دینے والے لوگ جیسے سید مودودی تھے، اس طرح کے افراد کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات. تو ان کے لیے اداروں کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کے لیے افراد کی اپنی کاوش کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے ہاں غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے جن 2-3-4 لوگوں کو تیار کرنے کی کوشش کی، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذاتی سرپرستی میں 2-3-4 علماء کو تیار کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا. وہ تجربہ ہوا یہ کہ چونکہ وہ لوگ تحریک کے ایک عمل سے جو ایکٹیویزم ہوتا ہے، یہ میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، یہ ایکٹیویزم جو ہوتا ہے اس میں سے وہ نہیں گزرے تھے. تو جو بندہ میں چونکہ شروع میں مجھے آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ میں سرکاری نوکری کرتا تھا، تو ہمیں ایک انسٹرکشن آئی ہوتی تھی کہ جو منتخب نمائندہ ہوتا ہے اس کا نام ہمیشہ بیوروکریٹ سے اوپر لکھا جائے، چاہے بیوروکریٹ بہت سینئر کیوں نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ منتخب نمائندے کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عوام کی نبض کیا ہے، پبلک کیا سوچ رہے. تو لہذا میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ تیاری جو آپ نے افراد کی کرنی ہے نا، اس کا سب سے بہترین طریقہ وہی ہوتا ہے کہ ان سے تحریک کا کام لیا جائے. اگر ان میں سے بہت زیادہ کوئی پڑھنے لکھنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے وہ ہم سے رابطہ کریں، یہ ڈاکٹر ساجد صاحب سے رابطہ کر لے، عمیر بھائی سے رابطہ کر لے. ان کے لیے علیحدہ سے میتھڈ بنایا جا سکتا ہے. لیکن اگر کسی کو تحریک میں تیار ہونا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس تحریک کے اندر کام شروع کر، تو وہ فرد تیار ہو جائے گا. یہ بالکل تیراکی والے مسئلہ ہے جی کہ آپ نے اندر چھلانگ لگانی ہے، پہلے چھوٹے پانی میں لگانی ہے، پھر اس کے بعد بڑے پانی میں لگانی ہے اور پھر آگے بڑھتے چلے جانا ہے. اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم علیحدہ سے بٹھا کے لوگوں کو پہلے تیار کریں گے پھر 10 سال بعد ہم کام کر لیں گے. یہ عمل جو ہے نا یہ تیاری کا ہے، یہی منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. لیکن اگر کوئی لوگ بہت زیادہ علمی سطح پہ اس کام کو کرنا چاہتے ہیں اور یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ کر لیں گے، تو ان کے لیے منہج بنایا جا سکتا ہے. اس میں بس ایک نقطہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے اسلامک سٹڈیز کو اپنے مضمون کے طور پہ نہیں پڑھا، فارمل مضمون کے طور پہ اصول الدین کو نہیں پڑھا، تو اس تحریک کی قیادت یا اسلامی تحریکوں کی قیادت ایک بڑا کام ہے. اس کے لیے وہ ایک بنیادی پتھر ہوتا ہے. پھر اس سے آگے آپ پولیٹکس پڑھتے ہیں، کچھ بھی پڑھتے ہیں. قرآن و سنت کا فارمل علماء کے سامنے زانوِ تلمس طے کرنا اس تحریک کی فکری قیادت کے لیے ضروری ہے، ورنہ پھر فکری بحران آ جاتا ہے. بہت شکریہ. ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہیں اور ایک کوسچن ہم مزید دیں گے. الفت جہانگیر صاحبہ، آپ سوال کیجیے. جی السلام علیکم سر. سر میرا یہ کوشچن ہے کہ جیسے عمیر بھائی نے ابھی کہا کہ جو ابھی ریسنٹلی پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہے تیونس کے اندر، اس حوالے سے ایک ڈائیلاگز ہیں جس کو ہم ایک سول پیس کو پیش نظر رکھتے ہوئے، پراسپیرٹی کو دیکھتے ہوئے، ہم ڈائیلاگز کے تحت ہی یہ اس سولوشن نکالا جا سکتا ہے، یہ جو کرنٹ کرائسس چل رہا ہے پولیٹیکل. تو اس کے علاوہ بھی کوئی سجیشن ہو سکتی ہے ڈائیلاگز کے علاوہ بھی، یا جسٹ ڈائیلاگز ہی ہیں جس کے بغیر جو ہے وہ کام نہیں آگے چل سکتا؟ یہ عمیر بھائی آپ جواب دیں گے؟ نہیں سر آپ سے کوشچن ہے. عمیر بھائی نے تو کہا تھا نا کہ ڈائیلاگز ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے دیکھیں، جو لوگ اس جنگ کو لڑ رہے ہیں نا، جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں،
ان کی رائے جو ہوتی ہے وہ تجزیہ نگاروں کی رائے سے بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے. تو لہذا ان کے بارے میں یہی کہوں گا کہ وہاں پہ ڈائلاگ، اور آپ کو وہاں پہ جو ڈائلاگ کر رہا ہوتا ہے نا، آپ نے پتہ نہیں مجھے موقع ملا یونیورسٹی انتظامیہ کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کا. جو ڈائلاگ کرنے گیا ہوتا ہے بندہ، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری پولیٹیکل پوزیشن کیا ہے، میرا اس میں کیا ہے. یا جب آپ ایک بڑا جلوس لے کے انتظامیہ سے کرتے ہیں ڈائلاگ تو کسی اور طرح سے کرتے ہیں. جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بندے زیادہ نہیں ہوں گے تو اور طرح سے کرتے ہیں. تو لہذا جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں تحریک کے، وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں وہی بہترین فیصلہ ہے، اور اسی کی تائید کرنی چاہیے. سمندر کے اندر گرے ہوئے بندے کو پتا ہے کہ وہ کیسے ہاتھ پاؤں مارے گا، ہم تو بہت دور ہیں. جی سر، ٹھیک ہوگا. بہت شکریہ ہمارے ریسورس پرسن حافظ حمداللہ بھائی کا، اور ڈاکٹر حافظ ساجد اقبال شیخ صاحب کا، آئی ڈی پی کی پوری ٹیم کا، اور تمام پارٹیسپینٹس کا جو آج کے سیشن کے اندر شریک رہے. اور یہ اسلامک موومنٹ کے اوپر آج کا ہمارا یہ سیشن تھا. آپ نے غور سے سنا، سوالات کیے، اور حافظ حمداللہ بھائی کا ایک بار سے پھر شکریہ کہ آپ نے وہاں، اس وقت رات کا وقت ہے، آپ نے ہمارے لیے وقت مختص کیا، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں جو چیلنجز درپیش ہیں اسلامک موومنٹ کو، ان کے حوالے سے، اور جو پرنسپل ہونے چاہیے افراد کی تیاری کے حوالے سے، اس پر آپ نے گفتگو کی. تھینک یو ویری مچ آپ تمام حضرات کا، تمام پارٹیسپینٹس کا، ہمارے ریسورس پرسن کا، اور آئی ڈی پی کے چیئرمین ڈاکٹر حافظ ساجد اقبال شیخ صاحب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ جی، سب لوگوں کا بہت شکریہ. حافظ عبداللہ صاحب آپ کا، عمیر بھائی، باقی ٹیم شرکا، بہت شکریہ. خاص طور پر عبداللہ بھائی نے تو بہت ہمت کی اور بہت اچھی چیزیں ہمارے سامنے، بہت نوازش ہے. شکریہ سر، شکریہ. ویلکم، آلویز ویلکم. السلام علیکم.